खाली पड़े हुए हैं मेरे हाथ देख लो, कोई नहीं है आज मेरे साथ देख लो। मैं जिनको दस्तयाब रहा कल्बो जान से, वो जाते जाते कह गए औकात देख लो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में सुमेरा हमीद का लिखा हुआ खूबसूरत नावल यारम। होपफुली आपको ये नावल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। जल्दी से मेरे नए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। नीचे बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं नोवेल का बकिया पार्ट। बहार की दुल्हन की शादी की तैयारियां इतने जोरों शोर से जारी थी जैसे वो शाही खानदान का आखिरी चश्मो चिराग हो। डिजाइनर्स, वेडिंग प्लानर्स और उनकी टीम घर में ऐसे आते जाते जैसे वो इसी घर में रहते हों। बस कुछ देर को घर से बाहर से चले जाते हों। मामा, आप इतने पैसे क्यों बर्बाद कर रही हैं? तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम पे मजीद एहसान ना करूं? क्रिसमस पर तोहफे लेते भी तुम सबको शर्म आती है। अब तुम मुझे देना चाहते हो, कुछ लेना नहीं। ऐसा करके तुम सब लोग मुझे दूसरी औरत, दूसरी माँ होने का एहसास दिलाते हो। मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मेरी आंखों का नूर और मेरी जिंदा रहने की कुव्वत भी तुम मुझसे फरमाइश नहीं करते क्योंकि मैं दूसरी औरत हूँ। वो खफा हो गई। शादी के दिन मुझे हाथी चाहिए, 10-12 तो जरूर हों। झील किनारे चहलकदमी करें। शार्लेट ने उनके गले में बाहें डाल दी। फरमाइशें शुरू हो गई। अगर तुम्हें हाथी चाहिए तो शादी श्रीलंका में करनी होगी या फिर अफ्रीका में। इन्हें हाथियों से अब भी मसला नहीं था। नहीं, मुझे तो मैनचेस्टर में ही हाथी चाहिए। अगर अब आपने मुझे और जज्बाती किया तो मैं सफेद चीतों की भी फरमाइश कर सकती हूँ। आप ही मेरी आंखों का नूर और जिंदा रहने की कुव्वत हैं। तुम और जज्बाती हो सकती हो, लेकिन सिर्फ इतना बता दो कि तुम शादी करना चाहती हो या जंगल आबाद करके शिकार करना चाहती हो। मामा मेहर ने कहका लगाया। शार्लेट ने धड़ाधड़ उनका मुंह चूमना शुरू कर दिया। शादी से एक हफ्ता पहले जॉर्डन का खानदान अमेरिका और दूसरे मुल्कों से मैनचेस्टर में इकट्ठा हो गया और वो सब आरजी रहायशगाह में रहने लगे। शार्लेट उनके इस्तकबाल के लिए गई और काफी परेशान हाल वापस आई। जॉर्डन मामा मेहर के बुलाने पर अपने मामा पापा के साथ डिनर पर आया था। तमाम वक्त माहौल में तनाव रहा। उसकी मामा असाब ताने सारा वक्त खामोश बैठी रही और पापा नशिस्तगाह में टिंगी मशहूर पेंटिंग्स देखते रहे। खाने के नाम पर चंद नवाले खाए गए और जाने में जल्दी की गई। तुम्हें यकीन है जॉर्डन तुम्हें खुश रख सकेगा? उसकी माँ की आंखों में वाज़ेह हकारत थी। तुम्हारे लिए, अगर तुम उससे मोहब्बत नहीं करती, छोड़ दो उसे। मैं नहीं चाहती दुनिया में कोई भी तुम्हें इन नजरों से देखे। लेडी मेहर की आंखें इस वक्त से नाम से थी। जॉर्डन मुख्तलिफ मजाज का है मामा। वो कह ना सकी कि वो उससे मोहब्बत करती है। अब उसे छोड़ नहीं सकती, वो भी सिर्फ उसकी माँ की हकारत की वजह से। मोहब्बत करता है तुमसे, खाली खुली बर तो नहीं मार रहा। मुझे यकीन है उसके जज्बे पर। आप ऐसे परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा ये यकीन हमेशा कायम रहे। मैं दुआ गो रहूंगी। लेडी मेहर ने साधना और इमराहा को जॉर्डन के घर भेजना चाहा। जॉर्डन के कुछ और रिश्तेदार भी आ चुके थे। वो चाहती थीं कि दोनों जाकर जरा जांच पड़ताल करके आएं कि जॉर्डन के बाकी अफराद, खासकर खवातीन, किस मजाज से ताल्लुक रखती हैं ताकि शादी के इंतजामात में वो उनकी पसंद के मुताबिक रद्दोबदल कर दें। मीडिया को बुलाने का ख्याल तो उन्होंने दिल से ही निकाल दिया था। इतने नाजुक मजाज लोग थे, ना जाने किस बात से भड़क उठते। ये फरमाइश सुनते ही इमराहा और साधना का दम सा निकल गया। जॉर्डन की मामा की तनी हुई भुवों को देखकर ही वो डर गई थी। कहाँ अब दूसरी खवातीन से मिलना? हम बहाना क्या करेंगे? क्यों आए हैं? इमराहा घबरा गई। साधना, तुम कह देना मैं जॉर्डन को उपटन लगाने आई हूँ। मार्केट से थाल लेती जाना। बता देना शार्लेट मेरी छोटी बहन जैसी है, उपटन की रस्म करनी है। साधना का रंग उपटन जैसा पीला हो गया। इमराहा शलवार कमीज, साधना साड़ी में। दुल्हा जॉर्डन को उपटन लगाने आ गई। तुम्हें फोन करके आना चाहिए था। जॉर्डन घर नहीं है। जॉर्डन की मामा ने भुवों की कमानों में तीर रखते हुए कहा। इस रस्म में बिना बताए आते हैं।
امراحہ نے مسکرا کر کہا، شکر ہے ایسی باتیں گوگل نہیں ہو سکتی۔ وہ دونوں 6 عدد خواتین کے نرگے میں بیٹھی تھی، کچھ ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ امراحہ نے ایک ہی نظر میں اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ سب بہت نازک مزاج اور جدید فیشن کے دل دادا ہیں۔ ان سب نے ایسے ملبوسات اور زیورات پہن رکھے تھے کہ اگر ان میں سے صرف ایک خاتون کو اٹھا کر بھاگ لیا جاتا اور مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا تو ساری عمر پیسے کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہ رہتی۔ یا امراحہ کے سامنے بیٹھی جارڈن کی آنٹی کا ایک ہاتھ ہی کاٹ کر ساتھ لے جایا جاتا تو بہت ہوتا، بلکہ بہت زیادہ ہوتا۔ دن روشن تھا اور وہ سب قلعے نما عمارت کے سامنے دور تک پھیلے لون میں بیٹھے تھے، جن میں کئی لمبے لمبے درخت بھی تھے۔ 2 مرد اور 3 لڑکے درختوں سے ذرا آگے نشان بازی کا کھیل کھیل رہے تھے اور کافی ہنگامہ کر رہے تھے۔ امراحہ اور سادھنا کو اٹھنے کی جلدی تھی کہ کہیں دلہا جارڈن نہ آ جائے اور انہیں اپٹن کی رسم کرنی ہی پڑے، لیکن جارڈن کی ماما نے چائے کا آرڈر دیا تھا، اور آرڈر تھا کہ آ کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ آنٹی جولیا، اب آپ کی باری۔ نشانیوں کے ہجوم میں سے ایک لڑکا آیا اور بندوق آگے کی۔ میں نے مردوں کو ہرانا چھوڑ دیا ہے رافیل۔ آنٹی جولیا جواہرات سے سجی انگلیوں کو لہرا کر مسکرائی۔ اسی دوران رافیل کی نظریں سادھنا سے ہو کر امراحہ پر آ کر ٹھہر گئی۔ یہ کون ہیں؟ وہ امراحہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ شارلٹ کے گھر سے آئی ہیں، کوئی ہندوستانی رسم کرنے۔ کیا رسم ہوگی؟ اس نے بندوق کی نال امراحہ کے کندھے پر رکھ کر پوچھا۔ امراحہ کو اس کی جرت پر حیرت ہوئی۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ ہمیں چلنا چاہیے۔ سادھنا جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ چائے پی کر جانا۔ بیٹھ جاؤ، تم ہندوستانی لوگوں کو نشست برخاست کے آداب کب آئیں گے؟ آنٹی جولیا کی آواز ناپسندیدگی جذبے سے پر تھی۔ امراحہ نے کندھے پر رکھے بندوق کی نال کو ہاتھ سے جھٹکا۔ یہ کن ادا میں سے ہیں؟ آنٹی جولیا کا منہ بن گیا۔ رافیل مزے سے امراحہ کو دیکھتا رہا۔ رافیل، تم انہیں لے جاؤ، ان کی نشان بازی دیکھو۔ ان انداز استہزائیہ تھا، لیکن حد تک سے بڑا۔ او ہاں، رافیل نے کس قدر کمینگی سے اپنی تھوڑی مسلی۔ انہیں تو گانا آتا ہوگا نا، یا ناچنا؟ ایسے کام ان کے مرد کرتے ہیں، یہ تو مردوں کے پیر چومتی ہیں، صرف جھک جھک کر۔ جارڈن کی ماما کہہ کر دیر تک ہنستی رہی۔ سادھنا ضبط سے سرخ ہو گئی۔ اگر بات شارلٹ اور لیڈی مہر کی نہ ہوتی تو دونوں اتنا ضبط بالکل نہ کرتی۔ سادھنا خاموشی سے دوبارہ بیٹھ گئی۔ دنیا بھر میں بے حس لوگوں کے انداز و اطوار ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ حد تک کر کے شرمندہ ہوتے ہیں، نہ خوف زدہ۔ انہیں دوسروں کو گراتے رہنے کا مشغلہ محبوب لگتا ہے۔ وہ سب ان دونوں کو ہندوستانی سمجھ رہے تھے۔ رافیل نے بلند و باں کہکا لگایا اور سادھنا اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ امراحہ کھڑی ہو گئی اور ہاتھ آگے کیا کہ بندوق اسے دے دی جائے۔ آہا، وہ مسکرایا، یعنی اسے چڑھایا۔ بندوق اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ سادھنا اپنی جگہ سے گرتے گرتے بچی۔ چلو جلدی گھر چلیں۔ وہ اس کے قریب جلدی سے اٹھ کر آئی۔ رکو ذرا۔ امراحہ رافیل کے ساتھ چلنے لگی۔ کیا پاگل پن ہے؟ ہندی میں سادھنا چلائی۔ آج یہ پاگل پن ہو جانے دو۔ دنیا میں کسی بھی انسان کو کسی بھی ہنر یا قابلیت کی بنا پر کسی دوسرے انسان کی بے عزتی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ درختوں سے ذرا اس طرف 5 بناوٹی کھوکھلے کدو مختلف فاصلوں پر رکھ دیے گئے تھے۔ ایک سے دوسرا دور تھا، دوسرے سے تیسرا اور پہلے سے آخری۔ پہلے رافیل نے نشانے لگائے اور دیکھتے ہی دیکھتے کدو ہوا میں منتشر ہو گئے۔ 5واں نشانہ چوک چکا تھا، پھر بھی سب اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے، یعنی 5واں کدو ذرا مشکل سے ہی منتشر ہوتا تھا۔ اس کا فاصلہ زیادہ اور نشانہ ذرا مشکل تھا۔ دیکھنا تمہاری کلائی نہ ٹوٹ جائے۔ رافیل نے بندوق اس کے آگے کی۔ وہ سب استہزائیہ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، یعنی ان کا خیال تھا کہ وہ سراسر جذباتی ہو رہی ہے۔ ناچ گانے کے علاوہ کیا آتا ہوگا انہیں بھلا؟ امراحہ نے بندوق پکڑی اور پکڑ کر ایسے اس میں کارتوس بھرا کہ رافیل کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔
امراہ دادا جان کے ساتھ بلوچستان جاتی رہتی تھی نا۔ دادا کے ساتھ اس کے دوست کے گھر میں 3 لڑکے اور اس کے ہم عمر 4 لڑکیاں تھی۔ وہ سب دن رات یہی نشانے لگانے کا کھیل کھیلا کرتے تھے۔ دادا کے دوست کو شوق تھا سالانہ مقامی مقابلے میں ان کے بیٹے اول آئیں، اور وہ آتے بھی تھے۔ لڑکے دن رات مشق کیا کرتے تھے تو لڑکیاں بھی کر لیتی، اور جب امراہ وہاں جاتی تو امراہ بھی یہی کھیل کھیلا کرتی تھی۔ امراہ کی ہم عمر لڑکیاں تو اتنی ماہر تھی کہ اپنے بھائیوں کو ہرا دیتی تھی۔ بائیں آنکھ بند کر کے، سانس کو اندر گم کر کے، صرف ہدف پر نظر رکھ کے، آنکھ کی پتلی ساکت رکھ کر امراہ نے ٹریگر دبا دیا، اور سادھنا نے اپنا رکا ہوا سانس چھوڑا اور دونوں آنکھوں کو کھول کر دیکھا۔ دوسرا کدو پہلے سے زیادہ فاصلے پر تھا، وہ بھی منتشر ہوا۔ تیسرا، چوتھا اور 5ویں کی باری آ گئی۔ مقابلہ برابر نہیں ہونا چاہیے۔ اب سادھنا نے اس کے کان میں سرگوشی کی، مقابلہ برابر نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے خود سے کہا بلوچستان میں اس نے جتنی بھی مشق کی ہو وہ ایک ماہر نشانہ باز نہیں تھی۔ کبھی کبھار وہ لاہور میں پٹھانوں سے بندوق لے کر غباروں پر مشق کر کے اپنا شوق پورا کر لیا کرتی تھی۔ اس نشانے کا لگ جانا قسمت ہوتا، معجزہ یا تکا۔ زرتاش نے کہا تھا نشانہ بازی میں فاصلہ اتنا اہم نہیں جتنا ارتکاز ہدف پر۔ ایسے نظر رکھو جیسے پوری دنیا میں ایک ہی ہدف باقی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ ہتھیار کو اپنے ارتکاز کے ہم آہنگ کرو اور ٹریگر دبا دو، اور اس نے ٹریگر دبا دیا۔ فاصلہ زیادہ تھا، نشانہ مشرقی تھا، مجمع حاسد و متکبر تھا، اور 5واں کدو منتشر۔ امراہ نے بندوق پر سے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے، وہ پٹاخ سے گری، اس کی بلا سے بے کار ہو جائے۔ اب صرف مرد حضرات اور سادھنا نے تالیاں بجائی۔ رافیل کی شکل دیکھنے کے قابل تھی۔ اس کے ہم عمر لڑکے نظروں ہی نظروں میں اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ دونوں واپس آ گئی اور اپنے پیچھے سناٹا چھوڑ آئی۔ اینٹ کا جواب چمتکار۔ سادھنا بہت خوش تھی۔ تم آریان کی فیورٹ آنٹی ہو۔ گھر آ کر انہوں نے نشانے والی بات چھپا کر باقی سب بتا دیا تھا۔ امراہ شاید وہ نشانہ نہ لگاتی اگر سادھنا کاش یہاں ویرا ہوتی نہ بڑبڑاتی۔ تم سب یونی سے اپنے دوستوں کو بلا سکتی ہو۔ مہر نے ان سب کو اجازت دی۔ امراہ نے سائیں کو بلایا، ویرا نے کسی کو بھی نہیں، این اون چند جاپانی دوستوں کو، اور آلیان نے کارل کو۔ تمہیں کس نے بتایا کہ کارل بھی آ رہا ہے؟ کارل ایک بورڈ پشت پر لٹکائے گھوم رہا تھا کہ جو اسے اپنا بہترین سوٹ دے گا یا لے کر دے گا وہ اس کے چند اہم کام کر دے گا۔ تم جانتی ہو نا اس کے اہم کاموں کا مطلب؟ کوئی بھی اس کی نامعقول حرکتوں سے خوش نہیں ہے۔ کسی سے سوٹ نہیں ملے گا اسے۔ کسی سے؟ ویل، پیاری دی کوئن مینچسٹر ٹاپ بزنس مین کی بیٹی اسے میکلورین میں بٹھا کر لے گئی تھی خریداری کرانے، سنا ہے، اور اسے اپنے سابقہ بوائے فرینڈ سے کوئی حساب برابر کرانا تھا۔ کارل سے شانے اچکا کر ویرا ہنسنے لگی۔ امراہ ہنس بھی نہ سکی۔ وہ تو یہ بھی چاہتی تھی ویرا بھی شادی پر نہ ہو، لیکن اس کے چاہنے سے کچھ نہ ہو سکا، اور شادی کا روشن نکھرا دن سب سمیت آ موجود ہوا۔ ہیڈن پارک کی طرز کا پارک تھا جہاں شادی کا انتظام تھا۔ گھاس کا وسعت لیے پھیلا میدان تھا، جھیل تھی، جھیل پر پل تھا، پل کی اس طرف گھاس کے میدان، لمبے لمبے درخت اور پھول تھے، کہیں کہیں پہاڑوں کے ٹیلے بھی تھے۔ پل کے اس طرف سامنے ایک قدیم عمارت بھی تھی جس کے اندر رات کی پارٹی کا انتظام تھا۔ پل کے اس طرف سفید گھوڑے چہل قدمی کر رہے تھے اور جا بجا پھیلے سوان تھے جو آسمان سے نازل ہوتے دن کو خوابناک ہو رہے تھے۔ پریوں کی شادی، ماما مہر کی بیٹی کی شادی تھی۔ انہیں یہی سب چاہیے تھا۔ گلابی پھولوں سے سجے چبوترے کے پس منظر میں جھیل، پل، درخت، ٹیلیسوان اور گھوڑے تھے، اور چبوترے کے سامنے دو اطراف نشستیں۔ امراہ نے گلابی چوڑی دار پر سفید کامدار دوپٹہ لیا تھا۔ ویرا اور این اون شارلٹ کے ساتھ ہی۔ وہ باہر آ گئی، مہمان آ رہے تھے اور تقریب شروع ہونے میں تھوڑا ہی وقت تھا۔ سفید گھوڑوں اور سوان کو دیکھنے کے لیے وہ پھولوں سے سجے پل سے جھیل کی طرف آ گئی۔ اس طرف دھند، بہت سی دھند چھوڑی جا رہی تھی تاکہ تقریب کے آغاز سے پہلے وہ اصلی دھند کی شکل اختیار کر لے۔ ابھی اس نے
نے پل کے اس طرف پیر رکھا ہی تھا کہ مشین سے مصنوعی دھند کا ایک ریلا چھوڑا گیا۔ پہلے اتنی دھند چھوڑی گئی تھی کہ مزید چھوڑ دی گئی۔ ہاتھ کا پنکھا بناتی وہ دھند کو ہٹانے لگی کہ اس کا ہاتھ تھپڑ کی صورت انسانی خال سے ٹکرایا۔ وہ انسانی خال آلیان کی تھی، وہ اس کے عین سامنے تھا، اس کے گال سے اس کا ہاتھ چھوا تھا۔ اگر ان کے درمیان آنے والے اس پل کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے کہ اس دوران کچھ یہ ہوا کہ اس نے آلیان کو دیکھا، اس کی سرد مہر اور دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھوں میں دو آنکھوں کو دیکھا جن کو دیکھنے کے بعد نہ دیکھنے کا راستہ نہیں ملتا، جن کی چکا چوند میں مدھم نہیں پڑتی، جو بینائی رکھنے کے علاوہ بھی کمالات رکھتی ہے، جن سے مل کر بچھڑا نہیں جاتا، پھر پیشانی پر گرتے اس کے بکھرے بال اور ان کے نیچے تنی بھوؤں کو، پھر چند دنوں کی بڑی شیو کو اور پھر آلیان کو، جس کے وجود سے شناسائی کی جھلک ابھر کر معدوم ہو چکی تھی، اور اس کے ارد گرد پھیلی دھند کو اس نے اس دھند میں دھندلے نظر آتے درختوں، پھولوں، سفید گھوڑوں اور سوان کو۔ ہاں، وہ ایک شہزادہ ہی تھا بلا شبہ، لیکن وہ سنڈریلا نہیں تھی۔ وہ اس کا جوتا لے کر نہیں آیا تھا، نہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھوڑے پر بٹھانے آیا۔ وہ ایک لمحہ تھا، وہاں ایک امراہ تھی، ایک آلیان تھا، ایک ساحر تھا، اس کا سحر تھا، اور ایک باب محبت تھا جسے پڑھ کر بند کیا جا چکا تھا۔ زمین پر بکھرتی دھند رقص نہ ہونے کے لیے تیار ہوئی اور پھر جھوم کر ان کے قریب آ گئی۔ امراہ نے چاہا کہ وہ دھند کو دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر اس کی آنکھوں میں بھر دے کہ وہ کہیں جانے کا راستہ ڈھونڈ نہ پائے اور وہی کھڑا رہے۔ پھر کیا حرج اگر قیامت بھی آ جائے۔ او آئی ایم سوری، اس نے معذرت کی، جبکہ دھند کا شکریہ ادا کیا۔ وہ آگے بڑھنے لگا اور اس کے دوپٹے میں الجھ کر گر گیا۔ دھند میں اسے اس کا سفید دوپٹہ کیسے نظر آ سکتا تھا؟ اف، مجھے پھر معاف کر دو۔ دوپٹے کا شکریہ جو اس نے معافی مانگنے کا ایک اور موقع دیا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھا اور ایسا کرتے اس کے بال پیشانی پر اور بکھر گئے اور اس پر سے نظریں ہٹانے کے لیے ارادے مضبوط کرنے پڑے۔ تم اتنا غصہ کیوں کرنے لگے ہو آلیان؟ دوپٹہ سنبھالنے کی بجائے اس نے اور پھیلا دیا تاکہ وہ پھر سے گر جائے۔ تم اتنا غصہ کیوں دلاتی ہو؟ اس نے غصے سے کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہا۔ سرد ملک میں رہ کر تم اتنی جلدی گرم کیوں ہو جاتے ہو؟ وہ جلدی سے اس کے سامنے آئی۔ آلیان کے پاس کئی جواب ہوں گے لیکن اس نے اسے ایک بھی دینا ضروری نہیں سمجھا۔ اگر تم میری تھوڑی ہیلپ کر دو اور مجھے کسی سفید گھوڑے پر بٹھا دو۔ چوری دار پجامہ، اونچی ہیل، کانوں میں بندے پہنے امراہ گھوڑے پر بیٹھنے آئی تھی۔ اگر تم گھوڑے کی لگام پکڑ لو تو مجھے گھوڑے سے ڈر نہیں لگے گا۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ اس کا آلیان کا اور گھوڑے کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے۔ چھی چھی کی شکل بناتا، تعصب سے سر ہلاتا وہ پھر سے آگے جانے لگا۔ چلو تم گھوڑے پر بیٹھ جاؤ اور میں لگام پکڑ لوں گی۔ اب خوش؟ چلو اب مسکرا دو۔ وہ پھر سے اس کے سامنے آئی جلدی سے۔ ان گھوڑوں پر لگام اور زین نہیں ہے، انہیں تمہاری سواری کے لیے یہاں نہیں لایا گیا۔ وہ جواب دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اچھا زین اور لگام کیوں نہیں ہے؟ وہ تم گھوڑوں سے جا کر پوچھ لو۔ چلو ہم دونوں چل کر پوچھ لیتے ہیں۔ ویسے بھی مجھے گھوڑوں کی زبان نہیں آتی، تمہیں تو انسانوں کی زبان بھی نہیں آتی، اس نے گہرے انداز سے کہا۔ اس کی آنکھوں کی ماند پڑتی چمک سے امراہ افسردہ ہو گئی۔ تم پہلے والے آلیان کیوں نہیں بن جاتے؟ تمہیں خاموش رہنا سیکھنا چاہیے ورنہ دور رہنا۔ تم سکھا دو یہ سب۔ تم تو خود استاد ہو امراہ، جو سبق تم دیتی ہو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ ہو سکتا ہے میرے پلو سے یہ سبق باندھ دیے گئے ہوں، مجھے یہ سب جاننے میں دلچسپی نہیں۔ تمہیں اپنے بال تراشنے چاہیے، تمہارے بالوں کی نوکیں تمہاری آنکھوں کو پریشان کر رہی ہیں۔ غیر ارادی طور پر اس نے اپنے بال پیشانی سے اٹھائے اور امراہ مسکرا دی، جس پر وہ اور خفا سا ہوا۔ میں نے تو صرف اس لیے کہا کہ تمہارے بالوں سے زیادہ مجھے تمہاری آنکھوں کی فکر ہے۔ میں اپنی فکر کرنے کے لیے خود ہی کافی ہوں۔ جانتی ہوں تمہیں خود پر ناز ہے۔ امراہ اس کی تیز آواز سے گھبرا گئی لیکن کہے بغیر نہ رہ سکی کیونکہ وہ بات کو طول دینا چاہتی تھی۔ ہاں اتنا تو ضرور ہے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، امراہ کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے انداز میں دیکھ کر اس نے کہا۔ امراہ کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ جب تم مشرق کا سفر کرو گے تو تم پر بہت سے راز کھلیں گے۔ مجھے ایسے خطے کی طرف سفر نہیں کرنا چاہیے۔ رازوں اور روایتوں کا احترام انسانوں سے بڑھ کر کیا جاتا ہے جہاں۔ امراہ لاجواب ہو گئی۔ وہ آگے بڑھ گیا
اور وہ اس کی پشت سے چلائی۔ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو تم ضرور پچھتاؤ گے، تمہیں گھوڑے پر بیٹھنے میں میری مدد کر دینی چاہیے تھی۔ امراہ جھیل میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتی رہی۔ جھیل خوبصورت تھی، اس پر تنا آسمان یا اس میں جھلملاتا اس کا عکس۔ اس کی نظروں نے اس کے عکس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ پل پر سے گزرتے آلیان نے برائے نام گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، اور ایسا کرنے پر اسے افسوس ہوا کیونکہ اس نے خود کے ساتھ کیے عہد کو توڑ دیا تھا۔ امراہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ایک پل ان کے درمیان بھی تھا، وہ اس اور اس طرف تھے۔ اب وہ جہاں ہوا کرتی ہے وہ وہاں سے چلا جایا کرتا ہے۔ اس نے خود کو اتنا بدل لیا ہے اور اسے اس پر افسوس بھی نہیں۔ امراہ نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور اس کی طرف آنے لگی جہاں وہ شخص کھڑا ہوگا جو آج اہتمام سے تیار ہو کر آنا بھول گیا تھا اور جس نے ٹائی باندھنے کا تردد بھی نہیں کیا تھا، جسے تقریب میں آنے کی جلدی نہیں رہی ہوگی اور کان میں سرگوشی کرنے کی بھی۔ مجھے بتایا جائے کہ دلہن صرف سفید لباس والی ہے؟ اچھا، اور سفید دوپٹے والی؟ شارلٹ کی شہبالیاں اس بار صرف 2 تھی، شارلٹ کی دوست اور ویرا۔ امراہ کو کہا گیا تھا لیکن اس نے اور سادنا نے انکار کر دیا۔ جارڈن کے خاندان کی نازک مزاجی نے انہیں برہم کر دیا تھا، انہیں ان سب کی نظروں میں آنے کی خواہش نہیں تھی۔ شارلٹ دلہن بن کر آئی تو امراہ نے دیکھا کہ دلہن کے بعد سب نے جس چہرے کو دیر تک دیکھا وہ ویرا کا تھا۔ اس نے ہلکا ارغوانی آف شولڈر فراک پہنا تھا اور وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اگر بلیک آؤٹ کرنوں میں اسے کسی عمارت کی چوٹی پر بٹھا دیا جاتا تو وہ اپنے آدھے شہر کو حسن کی چکا چوند سے منور کر دیتی۔ ویرا نے اتنی خوبصورتی کا کیا کرنا ہے؟ امراہ نے دیکھا کہ دور کھڑے آلیان نے بھی ویرا کو دیکھا تو امراہ یہ سوچے بنا نہ رہ سکی، اگر ویرا صحرا گوبی کا سفر اختیار کر لے اور صحرا میں بھٹک جائے اور پیاسی امراہ اسے یہ بد دعا دیے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہ یہ کرنے پر مجبور تھی۔ 2 خاندان ایک جگہ موجود ہو کر بھی کیسے الگ الگ رہتے ہیں، یہ شارلٹ اور جارڈن کی شادی میں دیکھا جا سکتا تھا۔ تناؤ موجود تھا اور خوشی کی بجائے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ سب آپس میں دھیمی آوازوں میں باتیں کر رہے تھے کہ کہیں ان کی مسکراہٹوں کا غلط مطلب نہ نکال لیا جائے۔ ان کے بیش قیمت لباس، زیورات، ان کی ہاتھوں کی حرکات، ان کے لبوں کا واہ ہونا کچھ ایسا تھا کہ سانس گھٹنے لگتا۔ وہ ایک شادی میں شریک ہونے سے زیادہ کسی نیلامی میں شریک ہوئے لگتے تھے جہاں وہ اپنے رتبے کی بولی سننے آئے ہوں۔ شادی کی رسم شروع ہو گئی اور جب انگوٹھی پہنانے کی باری آئی اور دلہا نے اپنے شابالے کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ انگوٹھی اسے دی جائے تو شابالے نے اپنی جیبیں ٹٹولنی شروع کر دی۔ انگوٹھی تو نہیں ہے، رافیل نے ہاتھ اٹھا دیے۔ تم دیکھو، شاید تمہارے پاس ہو، اس نے دوسرے شابالے سے کہا۔ اس نے بھی اپنی جیبیں ٹٹول لی اور ہاتھ اٹھا دیے۔ میرے پاس نہیں ہے۔ دونوں نے یہ حرکت کرتے کافی وقت لیا تھا۔ پادری بیزاری سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تم دیکھو، شاید تمہارے پاس ہو، دوسرے شہبالے نے تیسرے شہبالے سے کہا۔ تیسرے نے بھی خود کو ٹٹولا اور اس بار جارڈن کے انکل سے کہا، آپ کے پاس تو نہیں انکل؟ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ انکل نے بھی اپنا کوٹ کھنگالا اور ساتھ بیٹھی آنٹی جولیا سے یہی کہا۔ آنٹی جولیا نے اپنا پاؤچ اور ہاتھوں کی انگوٹھیاں دیکھی اور اگلی خاتون سے کہا، آپ کے پاس ہو شاید۔ اگلی خاتون نے بھی کم و بیش یہی کیا اور اپنے سے اگلے کی طرف اشارہ کر دیا۔ آگے سے آگے، قطار در قطار، وہ اپنے سے آگے بیٹھنے والے کو اشارہ کرنے لگے۔ پادری صاحب حد سے زیادہ بیزار ہو چکے تھے۔ دلہن رو دینے کو ہو گئی تھی۔ لیڈی مہر اپنی نم آنکھیں چھپا رہی تھی۔ یہ لوگ واقعی شارلٹ کو پسند نہیں کرتے۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا، ان کی تلاشیاں ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی، اور پھر آخرکار جب ان کے ایک بوڑھے، عورت، مرد، لڑکے، لڑکی اور بچے نے خود کو کھنگال ڈالا اور کوئی ایک بھی نہیں بچا تو وہ انگوٹھی نہیں ہے، یہ شادی نہیں ہو سکتی، وہ یک آواز چلائے۔ سکوت چھا گیا، تناؤ اور بوجھل اور بھر گیا۔ شابالے رافیل نے چھینک ماری، انگوٹھی اس کے منہ سے نکل کر باہر گری۔ اسے اٹھا کر اس نے دلہا کو دی۔ شادی کی رسم ہو گئی۔ لیڈی مہر کے چہرے کے سارے رنگ اڑتے ہی رہے۔ شادی میں ہنسی مذاق شرارت معمول کا حصہ ہے، لیکن اس شرارت پر حد تک غالب تھی۔ انہیں شارلٹ کے ساتھ یہ سلوک پسند نہیں آیا۔ آلیان انہیں لے کر ذرا دور چلا گیا اور جب واپس لایا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ رات کے تقریباً
قلعے کے اندر وسیع ہال میں تھی جسے سفید بنفشی رنگوں کے خوبصورت امتزاج سے خوابناک بنایا گیا تھا، جیسے کسی قدیم شہزادی کی خوشیوں کے جام لہرائے جا رہے ہوں۔ کارل اور آلیان شادی کی تقریب کے دوران سے ہی غائب تھے۔ اسے ان دونوں کے غائب ہونے کی سمجھ نہیں آئی، بلکہ کارل تو ایسے تیار ہو کر آیا تھا جیسے اسی کی شادی ہو۔ امراحہ کو کارل کے جانے کی خواہش تھی۔ اس نے سادنا اور این اون کے ساتھ انگلش طرز پر گول گول گھومنے کی کوشش بھی کی تھی۔ ابھی کیک نہیں کاٹا گیا تھا۔ شارلٹ کافی مرجھائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ بہرحال کیک کی ٹرالی لائی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کیک کاٹتے، ہال کا دروازہ دہشت ناک انداز سے کھلا اور ایک پاگل دیوانہ شخص شارلٹ کی طرف آیا، جسے دیکھتے ہی شارلٹ نے چیخ مار دی اور اتنی شدت سے ماری کہ ہال کا ماحول جامد ہو گیا اور سب اسے دیکھنے لگے۔ اور ٹھیک اسی دوران اس پاگل نے سر سے ہاتھ اوپر اٹھا کر پسٹل سے فائر کیا۔ فریز! کسی نے بال برابر بھی جنبش کی تو میں اسے گولی سے مار دوں گا۔ فائر کی آواز سے سہم کر چیخوں سے گونجتا ہال سناٹے سے بھر گیا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو شارلٹ؟ وہ چلایا اور پسٹل کا رخ جورڈن کی طرف کر دیا۔ تم شادی کر رہی ہو؟ تم شارلٹ؟ تم یہ سب؟ شارلٹ بری طرح سہم گئی اور جورڈن تو تھا ہی ایکٹر۔ وہ ایسے سہما کہ ذرا دور کھڑی اس کی ماں سے دل کا دورہ چند انچ کے فاصلے سے گزرا۔ یہ پاگل خانے سے کیسے بھاگا؟ ہال میں سے کسی کی آواز ابھری اور وہ خود بھی۔ وہ سائن تھا جو اس پاگل کی طرف بھر رہا تھا۔ اپنی جگہ پر واپس چلے جاؤ ورنہ مجھے اپنے اس ہاتھ کی انگلی کو زحمت دینی پڑے گی۔ اس نے شرٹ کے اندر سے دوسرا پسٹل والا ہاتھ نکال کر اس کی طرف تان کر کہا۔ پہلا پسٹل بدستور جورڈن پر تنا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے میک! سائیں قریب جاتے چلایا۔ امراحہ نے حیرت سے سائیں کو دیکھا۔ بھلا اس کا کیا کام؟ یہ تو شارلٹ کو جانتا بھی نہیں تھا اور اس پاگل نے اپنی انگلی کو زحمت دے دی اور فائر کر دیا۔ گولی سائیں کے بازو میں لگی اور خون کی دھار اس کے بدن سے پھوٹی اور وہ وہیں گر گیا۔ سائیں! امراحہ نے چیخ ماری اور اس کی طرف لپکنے لگی کہ ویرا نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ ہمیشہ گڑبڑ کرتی ہو، بیٹھ جاؤ ورنہ تمہیں تو وہ شوق سے گولی مار دے گا۔ ویرا نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں دیا اور ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور اس کے کان میں کہا، میں نے کہا نا کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ وہ حلق کے بل دھاڑا۔ اس کا حلیہ ہی ایسا تھا۔ حال میں سب دبک گئے، سکوت چھا گیا۔ ذرا دور سے ایمبولینس کے سائرن کی آوازیں آنے لگی اور پولیس کے بھی، یعنی ان کے بچاؤ کے لیے لوگ آ رہے تھے۔ جلدی ہی شارلٹ کے سابقہ پاگل عاشق کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ تم تو مجھ سے پیار کرتی تھی شارلٹ، اور شادی وہ کس سے کر رہی ہو؟ پسٹل کا رخ جورڈن کی طرف کر کے وہ اچھل کر چلایا، اتنی اونچی آواز میں کہ ان کے کانوں کے پردے ہل گئے اور خوف سے آنکھیں بند کر لینے کو جی چاہا۔ سائیں! امراحہ اس دوران سسک رہی تھی۔ میری جگہ تم کسی اور کو لے آئی، اس نے کہکا لگایا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی جگہ خالی کروا لیتا ہوں۔ اس نے جورڈن کے کنپٹی پر پسٹل رکھی۔ جورڈن کی ماما اور چند دیگر خواتین کی چیخیں نکل گئی، جس کے جواب میں اس پاگل نے پسٹل کا رخ ان کی طرف کر کے ہوائی فائر کر دیا۔ کوئی آواز نہیں، وہی ان کی آوازیں بند بلکہ گم سی ہو گئی۔ چلو شارلٹ میرے ساتھ، میری شادی ہو چکی ہے میک، جورڈن میرا شوہر ہے۔ جورڈن تمہارا شوہر تھا، یہ ابھی مردہ ہونے جا رہا ہے۔ اس نے تھا کو لمبا کھینچ کر کہا، مجھے تم سے نفرت ہے۔ میں تمہارے جیسے پاگل انسان کے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی۔ سائیکو! نفرت ہے مجھے تم سے، مجھے اس سے نفرت ہے۔ میں ایک اور منٹ اسے زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ہال کے اندر بھاگتے ہوئے 3-4 لوگ آئے۔ حلیے سے وہ ہسپتال کے ملازم لگتے تھے اور پاگلوں کا پاگل نظر آتا ڈاکٹر، جس کی آنکھوں پر بہت بڑا چشمہ تھا۔ میک! چھوڑ دو اسے، ہمارے ساتھ واپس چلو۔ ڈاکٹرز دور سے محتاط انداز میں چلایا۔ ہال والوں کی نظریں اب ڈاکٹر پر تھی۔ مجھے پاگل سمجھا ہے کیا؟ اس نے جنونی کہکا لگایا اور پسٹل کا رخ ڈاکٹر کی طرف کر دیا۔ حساب کتاب تو تم سے بھی باقی ہیں میرے، تم یہ نہیں کر سکتے۔ میک! یعنی پاگل کو اور بھڑکایا گیا۔ میں یہ ضرور کروں گا۔ اچھل کر وہ چلانے لگا۔ اسے دیکھ کر خوف اور بھرنے لگا۔ اس وقت خوف سے دم ہی نکل گیا جب ڈاکٹر نے اچھلتے میک کو غافل سمجھ کر اس پر قابو پانے کے لیے ایک دم سے حملہ کر دیا۔ حملے کی صورت 2 فائر فوری ہوئے۔ حال خواتین کی چیخوں سے گونج اٹھا، جن میں سب سے نمایاں چیخ جورڈن کی ماما کی تھی۔
فائر کے ساتھ ہی ہال کی لائٹس بجھ گئی، لوگوں کے اٹھنے گرنے بھاگنے کی آوازیں بھی آئی اور جارڈن کے کراہنے اور ماما جارڈن کے چلانے کی بھی۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں یہ ہوا۔ اتنی چیخو پکار پر بھی لائٹس آن نہ کی گئی، اور جب لائٹس آن کی گئی تو کیک کے پاس نہ مردہ دلہا تھا نہ دلہن اور اس کا پاگل خانے سے بھاگا بوائے فرینڈ، اور نہ ہی اس پاگل کا ڈاکٹر۔ وہ سب غائب تھے۔ وہ سب کہاں تھے؟ ہال میں نظریں گردش کر رہی تھی۔ ہال میں آرکسٹرا نے دھن چھیڑی اور اونچے چھت تلے بنے وسیع گول دائرے نما اندھیرے ڈانس فلور پر سپوٹ لائٹ روشن ہوئی، اور روشنی چلتے چلتے ایک جگہ پر آ کر رک گئی، دلہا اور دلہن پر۔ جارڈن نے ہاتھ اوپر اٹھایا، جسے تھام کر دلہن گول گول گھومنے لگی۔ دوسری سپوٹ لائٹ چلتی 2 اور لوگوں پر آ گئی، پاگل کارل اور ڈاکٹر آلیان پر۔ انہوں نے سر کو جھکا کر داد لینی چاہی اور دلہا دلہن کی نقل اتارتے گول گول گھومنے لگے۔ رکے ہوئے سانس تنفر سے بحال کیے گئے۔ انہیں گمان تک نہیں ہوا تھا یہ کیا ہوا ہے۔ دلہن والوں اور دلہا کے صرف مردوں نے کھڑے ہو کر تالیاں بجا بجا کر ہال سر پر اٹھا لیا۔ کارل اور آلیان کے ویڈنگ پرینک نے میدان مار لیا تھا، کچھ کو تو مار ہی ڈالا تھا۔ امراہا بھی کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہی تھی۔ آج اسے کارل بھی اچھا لگ رہا تھا۔ ویرا نے اس کے کان میں سب بتا دیا تھا۔ صرف چند گھنٹوں میں سب پلان کیا گیا تھا۔ شارلٹ اور جارڈن بھی ان کے ساتھ تھے۔ کارل اور آلیان کا گیٹ اپ ایسا تھا کہ امراہا نے بہت دیر میں انہیں پہچانا۔ ان کی پرفارمنس لاجواب تھی۔ پاگلوں سے بھر کر کارل پاگل لگ رہا تھا، تو اسی لیے ہر 4 میں سے تیسرے کو کارل ہونا چاہیے، ہر 3 میں سے دوسرے کو، اور ہر 2 میں سے ایک پہلے میں تھوڑا کارل ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ مجھے اچھا لگا امراہا نے میرے لیے اتنی دردناک چیخ ماری۔ مجھے تو یہ لگنے لگا کہ یہ پرینک الٹا ہمارے گلے ہی پڑ جائے گا۔ خواتین کی چیخوں کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں بات بدلنے میں تم کافی ماہر ہو چکے ہو۔ تمہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے بات بدلنی پڑے یا جس کا میں جواب دینا نہ چاہوں۔ آلیان، میں اچھا برا سب سنتا ہوں، لیکن صرف وہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں جو ٹھیک ہو۔ میری بات غور سے سنو۔ آلیان، اگر میری جگہ گولی تمہیں لگتی تو تم دیکھتے کہ حال امراہا کی چیخوں سے گونج اٹھتا، اور تم یہ بھی دیکھتے کہ یہ تمہارا وہم ہے۔ مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں، نہ ہی پالنی ہے۔ تم سائیں پر وہم کا الزام نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، لیکن اب میں اس سے آگے نکل آیا ہوں۔ پلٹ کر دیکھو کسے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور یاد رکھنا ہمیں صرف گمان ہی ہوتا ہے کہ ہم آگے بڑھ آئے ہیں، صرف گمان۔ میں چاہتا اس گمان کے غلط ثابت ہونے سے پہلے تم خود ہی اسے غلط ثابت کر دو۔ سائیں، ہم خود کو کتنی بھی بلندی پر کھڑا کر لیں، کچھ لوگوں کے لیے ہم ہمیشہ پستیوں کے پاس رہتے ہیں۔ ان اندیکھے سیاہ دائرے جو ہمارے گرد کھینچ دیے جاتے ہیں، ہمیں نظر آئیں یا نہ آئیں، ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے۔ میں اختلاف نہیں کروں گا تم سے۔ تم میں یہ خوبی ہے کہ سائیں کہ تم ہر بات کو جلد سمجھ جاتے ہو۔ آلیان، میں بات کو نہیں، جس حالت میں بات کی جاتی ہے بس اسے سمجھ جاتا ہوں، اور تم سے بھی یہی کہوں گا کہ اس حالت کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو جس میں ناپسندیدہ باتیں کی جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں سب چھوڑ دینا چاہیے اور پرسکون ہو جانا چاہیے۔ کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں کوئی اور بات کروں؟ سائیں نے ٹھنڈا سانس لیا۔ تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، کرو کوئی اور بات۔ کیا تم نے کبھی کسی کا انتظار کیا ہے کہ وہ تمہارے پاس آئے اور تم اسے سنو؟ بہت سے ہیں، اور ان میں سے ایک کارل ہے، لیکن میں جانتا ہوں وہ کبھی میرے پاس نہیں آئے گا۔ بہت سے ہیں، اور ان میں سے ایک کارل ہے، لیکن میں جانتا ہوں وہ کبھی میرے پاس نہیں آئے گا۔ ہاں، وہ کبھی نہیں آئے گا، وہ خود پر یہ نوبت کبھی نہیں لائے گا۔ جانتے ہو، وہ اپنا اتنا بڑا مداح ہے کہ اپنے کمرے میں لگے شیطان کے پوسٹر کے پاس کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا، کارل کے بعد میں تمہاری ذہانت کا مداح ہوں۔ شیطان کہتا ہوگا، خود سے پہلے میں بھی تمہارا مداح ہوں جناب کارل، کہہ کر سائیں اور آلیان دیر تک بچوں کی طرح ہنستے رہے۔ جناب کارل کہیں اور دل ہی دل میں کہہ کے لگا رہے تھے، این تم بیٹھے بیٹھے اتنی موٹی کیسے ہو گئی؟ ایک دم سے اسے سائیکل وزنی لگنے لگی تھی۔ موٹی نہیں، موٹا۔ نیلی آنکھیں مٹکا کر وہ مسکرایا۔ اپنے خدشے کے سچ ہونے کے خوف سے اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اس کے پیچھے کارل بیٹھا تھا اور این ذرا دور کھڑی دانت نکال رہی تھی۔ کیا ہوا؟ چلاؤ نا سائیکل۔
کھڑے ہو کر اس نے سائیکل کو جھٹکا دیا کہ وہ گر جائے گا۔ بھلا وہ کوئی آلیان تھا جو جھٹ سے گر جاتا؟ وہ آرام سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر تم مجھے اپنے سائیکل پر بٹھا لو تو میں اس وقت تک بیٹھا رہ سکتا ہوں جب تک پاکستان نہ آ جائے، حتیٰ کہ چاند تک لے جانا چاہو تو بھی۔ میں تمہیں اس وقت تک ضرور بٹھائے رکھ سکتی ہوں جب تک جہنم نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، اپنے ٹھکانے تک لے چلو، آگے جنت تک میں پیدل چلا جاؤں گا۔ امراہ پیدل ہی سائیکل لے کر آگے آگے چلنے لگی۔ اس کے ہوتے ہوئے وہ سائیکل چلانے کی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اسے ایسے گرا دے کہ وہ بستر سے ہی نہ اٹھ پائے۔ میں دیکھ رہا ہوں تم سائیکل اچھی چلا لیتی ہو، ایک ریس ہو جائے۔ امراہ کو اس کی بات پر ہنسی آئی، لیکن وہ ہنسی نہیں، سنجیدگی سے آگے چلتی رہی۔ وہ ساتھ آنے سے باز نہ رہا۔ تم مجھے نظر انداز کر رہی ہو، چلو میں تمہاری اس حرکت کو نظر انداز کرتا ہوں۔ سنو، چند سالوں بعد جب میں میئر بن جاؤں گا اور پھر بہت جلد وزیر اعظم، تو میرا ارادہ تیسری عالمی جنگ شروع کروانے کا ہے، تاکہ تم جیسے بیکار اور ڈرپوک لوگ ختم ہو جائیں۔ تم سمجھ رہی ہوگی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ مجھے جیسی عالمی شخصیت جس پر کئی ہزار کتابیں لکھی جا رہی ہوں گی اور جو کئی ملکوں کے پولیس اور فوج کو مطلوب ہوگا۔ امراہ نے معصومیت سے اس کی بات مکمل کی۔ تمہیں مجھے ٹوکنا نہیں چاہیے تھا، لیکن میں تمہیں اس کے لیے معاف کرتا ہوں۔ تم مجھے جیسی عظیم ہستی سے ہار جانا بھی بہت زیادہ قابل فخر ہوگا۔ یونی میں اس فخر کو حاصل کرنے کا اعزاز تم کسی اور کو کیوں نہیں دیتے؟ میں اپنے مقابلے پر عام لوگوں کو نہیں لاتا۔ اس پر خوش ہو جاؤ کہ تم خاص ہو۔ تم اور آلیان ایک ریس کیوں نہیں لگاتے؟ میں آلیان پر بیٹ لگانا چاہتی ہوں، تم آلیان کی سپورٹر ہو۔ آئی سی، بالکل، ابھی بھی ہمیشہ رہوں گی۔ بیچارہ آلیان، دی گریٹ آلیان، اس نے گردن کو فخریہ اٹھا کر کہا کہ کارل اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں تمہیں بتا دوں، میں اس سے حسد رکھتا ہوں، نہ اسے ہرانے کی خواہش۔ میں اسے کئی بار ہرا چکا ہوں۔ اگر تم نے مجھے ہرا دیا تو میں تم دونوں کی دوستی کروا سکتا ہوں۔ یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تمہیں میری قابلیت پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے دوستی کے لیے مجھے تم سے مدد نہیں لینی چاہیے۔ یہ میرے دماغ کے بائیں حصے کا مشورہ ہے، مجھے اس بائیں حصے کے مشورے پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ریس تو ہوگی امراہ، ورنہ تمہاری بہت بے عزتی ہوگی۔ دیکھتے رہو خواب۔ وہ سائیکل لیے چلی گئی۔